अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। पाकिस्तान के कौमी हीरो और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर बहुत से दूसरे ममालिक को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम की। 4 फरवरी 2004 के दिन पाकिस्तान में लोगों ने टेलीविज़न की स्क्रीन पर एक ऐसा मंजर देखा जो हैरान कुन और किसी धमाके से कम नहीं था, और इसकी गूंज जो है पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये धमाका पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर कदीर खान ने सरकारी टीवी पर उस वक्त किया था जब उन्होंने ये इतराफ़ किया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जौहरी राज दूसरे ममालिक को बेचे हैं, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत बेखबर थी। डॉक्टर कदीर खान ने सादा अंग्रेज़ी ज़बान में अपने इतराफ़ी बयान में कहा कि ये सब सरगर्मियाँ उनके कहने पर शुरू की गई। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. CIA चीफ खोला, एक फाइल निकाली, मुझे कहा मिस्टर प्रेसिडेंट इफ यू डोंट माइंड, वो मुझे दे दिया। अब मैंने वो निकाली ना, सेंट्रीफ्यूज, तस्वीरें, अच्छा, सिग्नेचर्स, डॉक्टर कदीर के नंबर, इतना पुलंदा तस्वीरें, इनके साथ इनका एक खास आदमी था कोई। अब मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ, और मैंने कहा मैं इसको क्या बताऊं मैं इसको, ये तो 100% प्रूफ है। उन्होंने पूरे केस को जब पका लिया ना जी से, तो फिर लेके आया, फिर वो मेरे सामने लेकर, और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था, तो वी डिसाइडेड टू हैंडल इट। मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज। डॉक्टर कदीर ने आपके घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? अच्छा, आंसू से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोते हुए, वो उससे आंसू से रोकर मेरे घुटने। उन्होंने इतराफ़ किया कि मुतल्लिका सरकारी हुकाम के साथ अपने इंटरव्यूज़ में उन्हें सबूतों और नताइज का सामना करना पड़ा, और उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर तस्लीम किया कि इसमें से ज़्यादातर सच और दुरुस्त है। जिन ममालिक को एटमी टेक्नोलॉजी बेची गई उनमें ईरान और लीबिया का नाम लिया गया। लीबिया और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान की माली मदद भी की। उस वक्त मगरिब तंज करते हुए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इस्लामी बम कहता था। मेरी डॉक्टर कदीर से 2 मरतबा मुलाकात हुई। उन्होंने दोनों मरतबा इस बात की तरदीद की कि उन्होंने खुद एटमी राज किसी को फराहम किया। इसी तरह एक मरतबा ये खबरें आई कि पाकिस्तान अपने मिज़ाइल या मिज़ाइल टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को फराहम कर रहा है। मैंने इस हवाले से डॉक्टर समर मुबारक से सवाल किया, तो उनका जवाब था कि पाकिस्तान सऊदी अरब या किसी भी मुल्क को मिज़ाइल या मिज़ाइल टेक्नोलॉजी फराहम नहीं कर रहा, और ये मिज़ाइल पाकिस्तान के अपने दिफा के लिए हैं। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक दफ़ा मेरे सवाल पर बताया कि पाकिस्तान के एटमी हथियार पाकिस्तान के लिए हैं और वह किसी दूसरे मुल्क को हरगिज़ फराहम नहीं किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बरतानी अखबार दी गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि ईरान के साबिक सदर हाशमी रफसंजानी 80 की दहाई में, जब वो सदर नहीं थे, डॉक्टर कदीर से मिलने पाकिस्तान भी आए थे। साबिक ईरानी सदर ने 2005 में ये इतराफ़ भी किया था कि ईरान ने खुफिया तौर पर मवाद ख़रीदने के लिए ब्लैक मार्केट का रुख किया था, क्योंकि अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों की वजह से ईरान को जदीद सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल नहीं थी। इसकी वजह से उसके लिए ज़रूरी हो गया था। ईरान का इसरार है कि ये कोई राज नहीं, लेकिन अमेरिका ने इसका बहाना बनाकर ईरान पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। डॉक्टर कदीर के इतराफ़ी बयान के बाद उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके अपने ही घर में नज़रबंद करवा दिया और उनका राब्ता बाहर की दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया। लेकिन फिर भी दुनिया में पाकिस्तान और डॉक्टर कदीर शह सुर्खियों में रहे। 4 साल बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने इस इतराफ़ी बयान के बारे में गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने ये सब एक कागज़ से पढ़ा जो उनको लिख कर दे दिया गया था, यानी ये उनका अपना इतराफ़ी बयान था ही नहीं।
اس کے لیے صدر جنرل پرویز مشرف نے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ ڈاکٹر قدیر پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے ایران، شمالی کوریا اور لیبیا کو ایٹمی راز بیچے اور ان کے ایٹمی پروگرام میں مدد کی۔ اس کہانی کا آغاز تو 1990 کی دہائی میں ہی ہو چکا تھا۔ بی بی سی کی دسمبر 2004 میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق برطانوی خفیہ ادارے اور امریکی CIA 1990 کے اواخر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خفیہ نیٹ ورک میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ان ایجنسیوں نے کئی آپریشن کیے اور اپنے ایک افسر کو اس نیٹ ورک میں جگہ دلائی۔ اس خبر کے مطابق دیگر ذرائع اور برطانوی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی مدد سے انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خریداروں، جعلی کمپنیوں، مالی مدد فراہمی اور لیبارٹیوں کے جال کا پتہ چلا کہ کون کہاں کام کر رہا تھا، کس طرح سب کچھ چل رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر خان نے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک تیار کیا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے آلات فراہم کر رہا ہے، برطانیہ کی جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں اس موضوع پر سن 2000 کے آغاز سے تشویش کا اظہار کیا جانے لگا۔ لیکن اس معاملے کی سب سے اہم کڑی دسمبر 2003 میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے افسران کو لیبیا کے حکام سے ملی، جب لیبیا نے اپنے جو ان کا جوہری پروگرام تھا اس کو ختم کرتے ہوئے خاکی لفافوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے ڈیزائن ان افسران کو تھما دیے تھے۔ کہتے ہیں وہ کئی بکس تھے جن میں سارا کچھ مواد تھا خفیہ۔ ان معلومات کے مطابق ان ڈیزائنز کے علاوہ جوہری پروگرام سے متعلقہ پرداجات پاکستان کے ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مہیا کیے تھے، اور یوں امریکہ کو ایک اہم جواز مل گیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ مارچ 2005 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اطلاعات شیخ رشید تھے اس وقت، تو انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان نے ایران کو جوہری ٹیکنالوجی دی تھی، لیکن حکومت کو اس لین دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا ڈاکٹر قدیر کیا کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی حکومت کے کسی نمائندے نے یا وزیر نے ایسا اعتراف کیا۔ شیخ رشید نے مزید بتایا تھا ایک اور انٹرویو میں کہ ڈاکٹر قدیر نے ایران کو کچھ سینٹری فیوجز دیے تھے اور انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں ایران کی مدد کی، اور حکومت پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اکتوبر 2021 میں شائع ہونے والی BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی جو نتنز میں جو ان کی ایٹمی تنصیبات تھیں، اس کی فیسیبلٹی میں سینٹری فیوجز پروگرام کا قیام کافی حد تک ان ڈیزائنز اور میٹیریلز کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس طرح پتہ چلتا ہے جو ابتدائی طور پر پاکستانی نیوکلیر سائنٹسٹ جو تھے ڈاکٹر قدیر خان کے نیٹ ورک نے ایران کو مدد کی تھی یا انہیں سپلائی دی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک ملاقات میں عبدالقدیر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے جو مواد ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کی ایک فہرست فراہم کی تھی، جس میں قیمتیں بھی درج تھیں، اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے، یعنی کیا کیا چاہیے ایٹم بم بنانے کے لیے آپ کو، ہم وہ سب آپ کو فراہم کر دیں گے۔ 22 دسمبر 2004 کو شائع ہونے والے جو ہے الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ان الزامات پر رد عمل میں کہا کہ انہوں نے کچھ ڈیلر سے سامان ضرور خریدا تھا، لیکن وہ سامان کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ ایٹم بم بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایرانی اب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے۔ نتنز جہاں امریکہ نے اس کے تنصیبات میں حملہ کر کے تباہ کر دیا، وہاں ایران میں یورینیم کی افزودگی کا ایک بڑا مقام تھا جو تہران سے تقریباً یہ 250 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جسے حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے اسرائیل نے حملے کیے، وہ ناکام ہو گیا، تو پھر امریکہ نے بڑا حملہ کیا جس میں وہاں کے 3 ایٹمی تنصیبات تباہ کی۔ امریکی صدر اور اسرائیل تو دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ حملہ کر کے ختم کر دی گئی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہے، اور جو حملہ ہے امریکہ نے دکھاوا کیا تھا وہ ناکام رہا، وہ ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکا، ان کے پاس یورینیم ابھی موجود ہے۔
یہ جو جگہ ہے یہ ایٹمی تنصیبات والی، یہ 3 بڑی زیر زمین عمارتوں پر مشتمل تھی جو 50,000 سینیٹری فیوجز کو چلانے کی صلاحیت رکھتی تھی. تاہم حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں تک وہاں تقریباً 14,000 سینیٹری فیوجز نصب تھے، جن میں سے تقریباً 11,000 کام کر رہے تھے. اب وہاں کے جو یورینیم تھی افزودہ وہ سنا ہے وہاں سے شفٹ کر دی گئی تھی، یا دعویٰ کہہ لیں اسے. نتنز ماضی میں بھی سائبر حملوں اور تخریب کاری کا نشانہ بن چکا ہے، اور خیال ہے کہ وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیاں تھیں. ایٹمی پروگرامز کی مانیٹرنگ کرنے والی بین الاقوامی جو ادارہ ہے IAEA سے کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ایک سربراہ تھے محمد البرادی، انہوں نے اپنے بیان میں ڈاکٹر قدیر پر الزام لگایا تھا، انگلی اٹھائی تھی کہ ان کے علم میں ہے کہ کم از کم 30 ممالک، 1 2 نہیں 30 ممالک میں 30 کے قریب کمپنیاں غیر قانونی سرگرمیوں کے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، جس کے CEO جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. ظاہر ہے یہ ڈاکٹر قدیر پر ایک بہت بڑا الزام تھا، اور ڈاکٹر قدیر اپنی عمر کے آخری تک جب تک وہ زندہ رہے اس کی تردید کرتے رہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے کبھی بھی حتمی طور پہ یہ نہیں بتایا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اس ساری کہانی اور سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیشہ ایران کی مدد کرنے سے انکار کیا. ڈاکٹر قدیر بہت تھوڑا عرصہ نظر بند رہے. سن 2012 میں ڈاکٹر قدیر نے ایک سیاسی جماعت تحریک تحفظ پاکستان بھی بنائی، جسے انتخابات میں بری طرح شکست ہوئی اور انہیں 1 سیٹ تک نہ مل سکی. ڈاکٹر قدیر بھی ہار گئے. اسی دوران انہوں نے بہت عرصے کے بعد کچھ صحافیوں کو انٹرویوز بھی دیے، جس میں وہ اپنے اعترافی جو انہوں نے بیان دیا تھا ٹیلی ویژن پر، اس سے انہوں نے انکار کیا اور یہ بتایا کہ وہ کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے. انہیں تو ایک جو لکھا ہوا دیا گیا تھا وہ انہوں نے پڑھ دیا تھا. ایک بین الاقوامی جریدے کو انٹرویو دیتے انہوں نے صاف کہا تھا کہ ان کا پاکستان کے علاوہ کسی ملک کے کسی قسم کے جوہری ایٹمی پروگرام سے تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر یہ بھی کہتے تھے کہ ایران بم نہیں بنانا چاہتا. ایران NPT جو ادارہ ہے اس کا سگنیٹری ہے، اس نے سائن کیے ہیں، اس لیے IAEA کبھی بھی کسی بھی وقت اس کے جوہری پروگرام کا معائنہ کر سکتی ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ بم بنا رہا ہے. اس الزام پر کہ لیبیا ان کے بیچے ہوئے رازوں اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جوہری بم، ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا، اس وقت کر رہا تھا، اب تو ظاہر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر قدیر کا جواب تھا کہ جو ملک یعنی لیبیا اس وقت بھی سائیکل نہیں بنا سکتا تھا، وہ لیبیا جو سائیکل نہیں بنا سکتا وہ ایٹم بم کس طرح بنائے گا. ڈاکٹر قدیر کی وضاحتوں کے باوجود حکومت کا مسلسل موقف رہا کہ ڈاکٹر قدیر نے انفرادی سطح پر ایران کی مدد کرنے کی کوشش کی، جو ایک غیر ذمہ دارانہ عمل تھا اور جس کا پاکستان کی حکومتی اور ریاستی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت عرب ممالک کو ناراض نہ کرنا چاہتی ہو، اس لیے سارا ملبہ ڈاکٹر قدیر پر ڈال دیے گئے. پچھلے 25-30 سال سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے اپنے دفاع، ڈیٹرنس اور علاقائی سلامتی کے لیے، اور وہ کسی اور ملک سے شیئر نہیں کی جائے گی، کبھی بھی نہیں جیت جائے گی. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے ایٹمی پروگرام میں کیا فرق ہے؟ ایران کیوں نہیں ایٹمی بم ابھی تک بنا سکا؟ اور کیا ایران ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، بنانا چاہتا ہے؟ دلچسپ بات دیکھیے کہ پاکستان نے کبھی NPT پر دستخط ہی نہیں کیا، جبکہ ایران نے NPT پر دستخط کیا. پاکستان نے اس لیے نہیں کہ انڈیا نے دستخط نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا. ہم نے شرط لگائی کہ انڈیا کرے گا تو ہم کریں گے. اسرائیل نے بھی نہیں کیے ہوئے. چند دن پہلے ایرانی پارلیمنٹ نے NPT اور سے تعاون ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا. ایران نے چونکہ NPT پر دستخط کیے ہوئے ہیں، دوسری سب سے بڑی وجہ سیاسی ہے، وہ یہ کہ اسرائیل، امریکہ، یہاں تک کہ بہت سے عرب ممالک ایران سے خوفزدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کرے، کسی صورت ایٹم بم نہ بنائے. پاکستان نے نیوکلیئر فیول سائیکل کی اپنی صلاحیت بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے سیف گارڈ سے، اس کے جو معیار ہے اس سے باہر رہ کے حاصل کی تھی. اس لیے جو کوئی بھی پاکستان پر اس قسم کا الزام عائد نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان NPT کا اس نے دستخط ہی نہیں کیا، ممبر ہی نہیں ہے. تو پاکستان نے یہ صلاحیت بھی اپنے طور پر حاصل کی تھی. ایران کے کیس میں یہ ہے کہ اس کی تمام سرگرمیاں جو تھیں بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی میں ہو رہی تھیں. یہ تینوں جو ایٹمی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، اس لیے اس پر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی تھی کہ ایران یہ کر رہا ہے، ایران وہ کر رہا ہے. ایران وہ سب کچھ کر رہا تھا کہ یورینیم افزودہ کر رہا ہے اور 60% سے زیادہ ہو گئی، ایٹم بم بنا سکتا ہے.
پاکستان یا کسی بھی اور ملک نے ایٹمی پروگرام کے لیے جو کیا تھا، جس میں اصل میں اس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ نیوکلر فیول سائیکل جو سائنٹسٹ ہے ایٹمی وہ بتاتے ہیں. اس میں 6 سے 7 مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور نیوکلر فیول سائیکل میں ایران ابھی تک آدھے سے زیادہ مراحل جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے. باقی اب تک کتنے ہوئے ہیں وہ ظاہر خفیہ ہے، اسے معلوم ہی نہیں. اب یورینیم کی افزودگی اور سینٹریفیوجز کا جو ہے اس کو جو میٹل یا دھات میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک وہ پلوٹونیم کے لیے ری ایکٹر نہیں بنا سکتا، اور اس نے ری پروسیسنگ پر بھی ابھی تک کام نہیں کیا. یہ جو سائنسی ایٹم بم بنانے کے ماہرین ہیں انٹرنیشنل، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم، سینٹریفیوجز اور دیگر چیزیں موجود ہیں، اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل نے جو اس پر حملے کیے ہیں اس میں اس کے یورینیم اور ایٹمی تنصیبات محفوظ ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن اس کے باوجود جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں مغربی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران ایک تو خود وہ کہتا ہے کہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا، دوسرے ابھی اس کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چند ماہ تک ایٹم بم بنا سکے، اور اس پر پابندیاں اتنی زیادہ ہیں، نگرانی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی جو بھی ایسی سرگرمی ہوگی وہ فوری طور پہ عالمی ادارے کی نظر میں آ جائے گی اور اسے روکا جا سکتا ہے. اور جہاں تک ایران پر حملوں کا تعلق ہے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے. نیتن یاہو نے سیاسی مقاصد کے لیے، ٹرمپ نے نیتن یاہو کی مدد کے لیے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا اور انہیں تباہ کر دیا، لیکن ایران بدستور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی ایٹمی صلاحیت جو ہے پرامن مقاصد کے لیے وہ جاری رہے گی. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں.